बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर से। मैं हूँ आलिया कैसर, मेरे साथी मेज़बान सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं नवीद सती साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ ही अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो बहुत से ऐसे इनिशिएटिव जो कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से लिए जा रहे हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि सर पर छत होनी सबसे एक बेसिक चीज़, और इस पर ज़ाहिर मौजूदा हुकूमत का एक बहुत काम रहा। दूसरी बड़ी अहम चीज़ सेहत है। इन्हीं मामलात को आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मौजूदा हुकूमत किस तरीके से उन लोगों को जिन्हें हम परदेसी कहते हैं, उन लोगों को जो कि बेघर हैं, उन लोगों को जिनको मुलाजमतों के सिलसिले में कई दीगर तरह के मामलात की वजह से दीगर शहरों में जाना पड़ता है और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होता, हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमें आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नसीमुर रहमान साहब ने। फोकल पर्सन है वज़ीर आज़म के बराए पनाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। और उनके साथ साथ तशरीफ़ फरमा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सुल्तान महमूद सती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यूँ तो सेहत के हवाले से अगर हम बात करते चलें और पाकिस्तान के हवाले से बात करते चलें तो उनकी बहुत से खदमात हैं, लेकिन ख़ास तौर पर हम आज जो हुकूमती इक़दामात हैं सेहत के हवाले से, ख़ुद भी माशाल्लाह ब्रिगेडियर रिटायर्ड सुल्तान महमूद सती साहब इस वक्त सेहत के मामलात में लोगों को बहुत सी सहूलियात और आसानियाँ देने की काविशें कर रहे हैं, उन्हीं पर बातचीत भी हम करेंगे। सबसे पहले नसीमुर रहमान साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ कर लेती हूँ। आपसे जानना चाहूँगी, आप फोकल पर्सन हैं वज़ीर आज़म के बराए पनाहगाह पर बहुत सी तनकीद भी हुई, कई तरह के जो हैं वो तासुरात लोगों के सामने आए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर पनाहगाह कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और इससे कितना फ़ायदा लोगों को पहुँचा? सबसे पहले आलिया बहन बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और एक ऐसे इशू को शायद आप हाईलाइट कर रही हैं जो कि एक हमारे मुल्क का बुनियादी इशू है जी। और ये भी हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में ज़्यादा आबादी जो है वो पावर्टी लाइन से नीचे रहती है, तकरीबन 40% लोग हैं। तो अगर जमहूरियत के लिहाज से भी देखा जाए, रवायात के लिहाज से भी देखा जाए, इस्लामी कदरों के लिहाज से भी देखा जाए, रियासत मदीना के तसव्वुर और सोच के लिहाज से भी देखा जाए, तो किसी को इनकी ज़िम्मेदारी कबूल करनी है। और हकूक़ुल आबाद के लिहाज से भी देखा जाए तो ये हुकूमती सतह में सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकल पर्सन हूँ, मैंने यूनाइटेड नेशंस में तकरीबन 30 साल काम किया है, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में, बांग्लादेश में, कोसोवो में, नेपाल में, जॉर्डन में, यमन में। तो हर जगह मैंने देखा है कि जो गरीब तबके हैं उनकी हालत ज़ार बड़ी बेकसी वाली है और बड़ी मुश्किल में वो रहते हैं। और पाकिस्तान में भी यही है कि सरकारी रियासत की सतह पे पहली बार आलिया इतनी संजीदगी के साथ गरीबों की लिए सोच रखने वाला लीडर हमें अल्लाह ताला ने दिया है। और वो यही सोचते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी का सफ़र होता है ना, वो डिटर्मिन करता है कि आपकी सोच कैसी है। वो यानी कि एक होता है कि आपको कोई अच्छी चीज़ मिले तो आप उसके ऊपर गद्दी के ऊपर ही बैठ गए ना। सम पीपल सिट ऑन द लॉरल्स बट सम पीपल यूज़ द लॉरल्स टू डू समथिंग बिगर। वर्ल्ड कप जीता एंड बेटर, वर्ल्ड कप जीता तो हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल बनाया तो यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई तो फिर सैलाब आया 2010 में। उस वक़्त मैं जॉर्डन में था तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है अपने मुल्क के लिए खिदमत करना, और एक ऐसा मौका मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ विच विल आंसर दी। एक चीज़ होती है पर्सनल कॉल, एक चीज़ होती है ड्यूटी, एक चीज़ होती है अपॉर्चुनिटी। ये तीनों चीज़ें इस काम के अंदर हैं कि ये पर्सनल कॉल भी है। तो मैं इमरान खान फाउंडेशन को मैंने लीड किया 4 साल के लिए सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी क्रेडिबिलिटी और सोच की वजह से ये है कि 200 करोड़ रुपए उन्होंने जमा किए पुकार प्रोग्राम के तहत। कि पीपल डोंट गिव मनी टू पीपल, दे गिव मनी टू पीपल विद अ कॉज एंड विद अ कॉज। सो ही इज़ अ मैन विद अ कॉज टू डू बेटर। तो अब जब गरीब लोग शहर में आते हैं तो क्या शहर उनको वेलकम करने के लिए तैयार है? रोज़ी की तलाश के अंदर आते हैं, गांव की गुर्बत से बचने के लिए आते हैं और शहर में आके मज़ीद मुश्किलात में फंस जाते हैं, पैटी क्राइम्स के अंदर फंस जाते हैं, नशा व अशिया के अंदर फंस जाते हैं। तो किसी ने तो उनको बचाना ही है। गरीब दोस्त मुल्क बनेगा पाकिस्तान, तभी नया पाकिस्तान बनेगा, तभी हमारी सोच बेहतर होगी। आप समझते हैं कि पनाहगाहों की सूरत में रियासत ने एक ज़िम्मेदारी ली, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी।
یقیناً صحت کے معاملات پر بات کرتے چلیں تو کئی طرح کے ایشوز پاکستان کو درپیش ہیں. خاص طور پر عام آدمی کو صحت کی سہولتیں پہنچانے کے لیے موجودہ حکومت کام کری، لیکن اکیلے حکومت کا ہی تو صرف کام نہیں ہے، باقی بھی سیکٹرز کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا. تو کس طرح کے چیلنجز آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں اور کیا کام ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آئی ایم ایڈریسنگ دا پبلک آن دا سبجیکٹ آف ہیلتھ. میں شروع سے بتا دوں آئی ایم ناٹ بیسیکلی این ایکسپرٹ آن ہیلتھ، بیسیکلی آئی ایم اے ٹیلی کام انجینئر، بٹ الحمد للہ میں کوئی 2.5 سال سے ہم ایک ہاسپٹل چلا رہے ہیں حسین لکھانی انٹرنیشنل ہاسپٹل کے نام سے، اور ہم اسی جذبے کے تحت اور جو عمران خان ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کی ویژن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمیں وی ہیو ٹو پے بیک ٹو دی سوسائٹی، جیسے انہوں نے شوکت خانم کے حوالے سے اور ڈفرینٹ ان کے جو انیشیٹوز ہیں، تو اسی کی ایک جو ایکسٹینشن ہے وہ ہم لوگ بھی اسی کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اچھا، اس وقت جو سب سے بڑا جو ہمارا جو ڈائلما ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے پاس، جیسے ہمارے جو پہلے اسپیکر انہوں نے بھی فرمایا کہ ہماری جو 45% یا 40% جو ہمارے لوگ ہیں نا اس لیول سے ڈاؤن ہے، تو وہ بیسیکلی جب وہ ہسپتالوں میں آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس تھے دے ور ناٹ ڈوئنگ ویل، بٹ نیچرلی ان کی اپنی لمیٹیشنز تھیں، ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، جن کی بنا پہ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ سفر کر رہے تھے. اور یہ جو انہوں نے انیشیٹو ہمارے عمران خان صاحب نے لیا ہے، یہ جو جس کو ہم SSP کہتے ہیں، صحت سہولت پروگرام، تو وہ الحمد للہ ہم نے اپنے ہاسپٹل میں بھی چونکہ آزمایا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہم لوگ اخباروں میں پڑھتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ایسے کہ شاید میں بھی اٹس اے پروپیگنڈا، بٹ آئی ایم وٹ ایور آئی ایم سیئنگ آئی ایم اسپیکنگ فرام مائی ہارٹ. یہ فیکٹ ہے کہ یہ اتنا اچھا پروگرام ہے کہ اس سے جس طرح لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور جیسے عمران خان بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے شوکت خانم کا پھیتا کاٹا اور جو میں نے ایک کینسر کے بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی، تو جو مجھے وہ خوشی محسوس ہوئی آئی ہیو نیور فیلٹ ان مائی لائف. تو سیم از دا کیس ان مائی کیس اور ان آر فیملیز کیس، کہ جب ہم وہ صحت سہولت کارڈ ایک لے کے آتے ہیں اور جس دھڑلے کے ساتھ وہ آتے ہیں، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے اور ان کو بھی. اور وی ہیو گاٹ، وی ڈونٹ سے کہ 5 اسٹار ہے، بٹ اٹس اے 4 اسٹار ہاسپٹل. اور جب وہ اپنا کارڈ ہمیں دکھاتے ہیں تو ان میں اور جو بندہ ایک پراڈو میں یا ایک V8 میں آتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ان کو اسی طریقے سے ہم لوگ ویلکم بھی کرتے ہیں، ان کو دوائیاں بھی دیتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، بیکاز اتنا ان کے کارڈ میں طاقت ہوتی ہے کہ دے آر مطلب وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈینائی دم. تو یہ فیکٹ ہے کہ جو یہ صحت سہولت کا جو پروگرام ہے، اس سے لوگ اتنا مستفید ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے KPK میں بھی خیر مکمل ہو چکا ہے اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ بائی 31 دسمبر از گوئنگ ٹو بی تھرو. تو اس سے جو ہے نا، جو ہمارے جو لوور اسٹریٹا آف آر سوسائٹی ہے یا جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں، جو پہلے ان کو صاف ظاہر کہیں جائیں دوائیاں نہیں ملتی تھیں یا ان کو ٹریٹمنٹ نہیں ملتی تھی، یا مثال کے طور پہ کینسر کا پیشنٹ ہے یا وہ اس کو کوئی استھما ہے یا ان کو کوئی ہارٹ کا ایشو ہے، تو دے ور گیون مے بی 6 months مے بی 1 year. تو یہاں پہ چونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر فیسلٹی ہوتی ہے، دا ڈے دے ارائیو اسٹریٹ اوے دے آر گیون دا ٹریٹمنٹ. تو اس سے جو ہے وہ بہت مستفید ہو رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب اس طرح پروجیکٹ نہیں ہو رہا، جو کہ فیکٹ ہے. اور آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ اتنا بڑا انہوں نے اپنے لیے صدقہ جاریہ شروع کیا. پہلے تو وہ تو خیر بہت چھوٹے پیمانے پر تھا شوکت خانم، لیکن اب جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل دو آتھرائزڈ ود SSP یا صحت سہولت پروگرام، وہ جو سروس کریں، اس کا کریڈٹ سارا اس گورنمنٹ کو اور اس ایک شخص عمران خان کو جاتا ہے. نسیم الرحمن صاحب، آگے میں بھی جاننا چاہوں گا، ہماری ذرا سامعین و ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ جو پناہ گاہیں ہیں وہ ٹوٹل ان کا کیا نمبر ہے پورے پاکستان میں، اور کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اب بھی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کورونا کے دنوں میں کس طرح کے آپ کو چیلنجز درپیش رہے ہیں، اور اب سردی کے چیلنجز ہیں. تو ٹوٹل اگر ہم ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں نمبر کے ٹوٹل کتنے ہیں، اور آگے جو ہے وہ ویژن کیا ہے کہ آگے کوئی ایکسپینڈ کر رہے ہیں جا رہے ہیں، اور کس طرح کی فیڈ بیک کس طرح کی آ رہی ہے؟ جی سدی صاحب، بات یہ ہے کہ اسلام آباد سے میں شروع کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں 5 پناہ گاہیں ہیں. صحیح.
اور جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بغیر سوچے سمجھے ہم نے ایک شیلٹر کو جو ہے نا قائم کیا ہے، بلکہ ایسا ہے کہ ہر پناہ گاہ میں 100 لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور 1000 لوگوں کو روزانہ کھانا دیا جاتا ہے. صحیح. اور کھانا بھی اچھی کوالٹی والا اور صحت مند کھانا اور نیوٹریشس فوڈ جس کو کہتے ہیں. ایک دن دال ہے تو ایک دن لوبیا ہے تو ایک دن چکن ہے تو ایک دن گوشت ہے. بیلنس اور نیوٹریشس فوڈ دی جائے جس میں کہ گھی بھی اچھی کوالٹی کا ہو. یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف یہ ایک چیریٹی کا کام ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو غربت کا خاتمہ ہے نا وہ صرف چیریٹی کے کاموں سے نہیں ہو سکتا، ورنہ تو پاکستان میں ختم ہو جاتی ہے اب تک غربت. کہ عالیہ 290 بلین روپے جو ہے نا پاکستان میں لوگ خیرات کے لیے دیتے ہیں. دنیا میں آلموسٹ دوسرے نمبر پہ ہے، کہ حد ہی نہیں ہے کہ جتنے فراخ دل لوگ ہیں اور جس طریقے سے وہ مدد کرتے ہیں. لیکن غربت کو ختم کرنے کے لیے یہ اٹس ناٹ این ایکٹ آف چیریٹی، اٹ از این ایکٹ آف جسٹس. تو 5 پناہ گاہیں یہاں پہ، اور جو اسلام آباد سے میں شروع کر رہا ہوں کہ تقریباً 1,50,000 لوگ ہر مہینے میں ایسا ان کو کھانا ملتا ہے. اور کس طرح، ہاں صرف اسلام آباد میں. اور 115 پناہ گاہیں ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کو اگر 100 سے بڑھا دیا جائے تو اٹس لائک 1 کروڑ کے قریب جو ہے نا لوگوں کو اس طرح کی چیز مل رہی ہیں. اور جو ہمیں ہدایت ہے پرائم منسٹر صاحب کی، اور ان کا بہت بڑا پیشن ہے اس پروگرام کے لیے، ان کا دل دھڑکتا ہے غریبوں کے لیے. اور میں وٹنس ہوں، میں 30 سال سے میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جس چیز میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں نا تو جان لڑاتے ہیں. اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں نا تو ہر گیند کے اندر، یعنی کہ جو دشمن ملک کے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں تو صحیح یہ کیسے کھیلتا ہے. جو دل و جان سے اگر کسی چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد کو. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ دینے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ عزت نفس کے ساتھ سرو کریں. تو ایسی جگہ پہ میں یہ مانتا ہوں کہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ مخیر حضرات دے رہے ہیں، لنگر ہیں، امام بری میں شاید زیادہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، یا گولڑا شریف میں زیادہ کھانا ملتا ہے، یا دادا دربار میں کھانا ملتا ہے، یا ستی صاحب آپ جیسے لوگ شاہ زور میں کھانا تیار کر کے جا کے دیتے ہیں. کوئی ختم دے رہا ہے، کوئی بچوں کا صدقہ دے رہا ہے. تو وہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کھانا تو پہلے بھی ملتا تھا. انہوں نے کہا کہ سر ہم پہلے کھانے کے پیچھے بھوکے درندوں کی طرح سے بھاگتے تھے. ایک گاڑی سامان لے کے آتی ہے اور وہ ہمیں پھینکتے تھے اور ہم چھینتے تھے، اور ہم سڑک کے کنارے بیٹھ کے کھاتے تھے، اور دھول بھی ہمارے منہ میں جاتی تھی کھانے کے ساتھ ساتھ، اور لوگ بھی دیکھتے تھے کہ یہ غریب اور بھوکے لوگ ہیں. اب بہن میری وہ ایک میز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھری پلیٹ ہے، صاف ستھرا گرم کھانا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. میں نے تو پلیٹ میں تھوڑا سا رکھا، میں نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب کی پلیٹ پوری بھری ہوئی تھی. تو میں نے کہا بڑا پسند ہے آپ کو یہ کھانا. یہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں جس دن میں یہاں پہ پناہ گاہ میں آتا ہوں نا، میں کہہ کے آتا ہوں کہ گھر میں آج میں نے کھانا نہیں کھانا. تو اس لیول کی سہولت جو ہے نا، اور صرف یہ ہے کہ یہ روٹی اور چھت کا معاملہ نہیں ہے عالیہ، یہ روٹی اور چھت سے آگے ہے. اس سے آگے کیا ہے کہ واٹر، صاف ستھرا پانی. کوئی پناہ گاہ ایسی نہیں ہے جس میں کہ فلٹر اور صافی کے وہ لگے ہوئے ہوں اور پانی کو ٹیسٹ کیا جائے. میں نے خود ساری پناہ گاہوں کا پانی ٹیسٹ کروایا، PCSR اس سے، کہ بیکٹیریا تو نہیں اس میں، کیونکہ یہ پناہ گاہ ہے، پروٹیکشن میں لیا ہے، ذمہ داری ہے کہ کوئی بیمار تو نہ ہو، کسی کو فوڈ پوائزننگ تو نہ ہو جائے، کہ کوئی جو ہے نا اس کی صحت خراب تو نہ ہو جائے. تو پانی صحیح مل رہا وہاں پہ ان کو. پھر ہے سینیٹیشن. ہر بات پناہ گاہ کے اندر 6 جو ہے نا ہینڈ واشنگ بوتھس ہیں. ہاتھ دھو کھانا لو، ہاتھ دھو پھر سو، ہاتھ دھو اندر آؤ، ہاتھ دھو باہر جاؤ. اسی سے پھر یہ کرونا جیسی بیماریاں بھی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کرونا کے دنوں میں بھی میں نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہم پناہ گاہ کو بند کر دیتے ہیں. یہ کانگریگیٹ سیٹنگ ہے، 1000 لوگ آ رہے ہیں، 100 لوگ سو رہے ہیں، تو یہ تو بیماری پھیل جائے گی. آئی واز ٹولڈ ویری پولائٹلی کہ جن لوگوں کو فٹ پاتھ سے ہم نے اٹھایا ہے، یہ دسمبر کی سردیاں تھیں جب پرائم منسٹر صاحب نے اسلام آباد میں دیکھا لوگوں کو ٹھٹھرتے ہوئے، انہوں نے کہا یہ ان ہیومن ٹریٹمنٹ کسی بھی فلاحی ریاست میں، اور جو فلاحی ریاست اس طرح کی سوچ رکھتی ہے کہ مدینے کے حوالے سے، کہ جس کے اندر انصاف ہو اور جس کے اندر ناتوان لوگوں کا اور غریب لوگوں کی حمایت کرنا، جو علامہ اقبال کا کانسیپٹ ہے، کہ یہ نہیں قابل قبول. تو ایک دم سے ٹیمپریری ہم نے بنا دی.
ایک ہفتے کے اندر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے مدد کی. بالکل صحیح. اب ہم نے اس کو کیا ہے کہ فرام ٹیمپریری میک شفٹ ٹورڈس این آرگنائز وتھ اسٹینڈرڈ برانڈنگ. صحیح. کہ اگر پناہ گاہ ہے تو وہ پناہ گاہ ہر جگہ ایسے ہی بنے گی. جو ستی صاحب آپ پوچھ رہے تھے نا کہ پھیلانا کیسے ہے. بالکل صحیح. پھیلانے سے بھی پہلے یہ ہے کہ بیسک جو ایک کرائٹیریا ہے نا, وہ صاف پانی ہوگا, سینیٹیشن ہوگی, ہر اس کے اندر 8 جو ہے نا باتھ رومز بنے ہوئے ہیں. صحیح. ہاں جی, سیپریٹ گرم پانی کی بھی جگہ ہے اور شاور بھی لینے کی جگہ ہے, اور بستر ہیں تو فیومیگیشن بھی ہوتی ہے, اور واشنگ مشین بھی ہے جس میں کہ چادریں دھوئی جاتی ہیں, جس کے اندر کے سٹاف بھی ہے. تو ایک معیاری سروس ان کو دی جائے. صرف بھکاری لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھکاری بنا رہے ہیں, صرف بھکاری بناتے ہیں جب آپ صرف ان کو بھیک دیتے ہیں. انسان بناتے ہیں جب آپ ان کو عزت دیتے ہیں, جب ان کو احترام دیتے ہیں, جب ان کی عزت نفس کو آپ ڈیمیج نہیں کرتے. تو یہی بتایا گیا کہ بھائی سروس دیٹ از رینڈرڈ وداؤٹ جوائے pleases neither the one who gives it nor the one who receives it. جو دیتے ہیں خوشی کے ساتھ اور لینے والا بھی اس میں خوشی محسوس کرتا ہے. تو میں نے جو خوشی ان کے چہروں پہ دیکھی ہے نا, جو سلطان صاحب بات کر رہے تھے کہ جو لوگوں کو سکون مل رہا ہے. فیسلٹیز تو ہوں گی, ہسپتالوں میں دھکے کھاتے تھے لوگ مریض, اور ایک ہاسپٹل بنانے سے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. جیسے آپ نے کہا ہے کہ جی ایک شوکت خانہ بنا لیا, ایک کینسر کے پیشنٹس آ گئے, تو باقی لوگ کہاں جائیں گے. اب سارے ہسپتالوں کے دروازے کھل گئے ہیں. اور میں ایک ذاتی آپ کو اینیکڈوٹ بتا دیتا ہوں کہ میرے ساتھ عمران خان فاؤنڈیشن میں ڈرائیور تھا غیور, اس کا مجھے فون آیا پچھلے مہینے کہ سر وہ مجھے 10,000 روپے چاہیے. میں نے کہا کس لیے؟ کہہ رہے میری بیوی جو ہے نا اس کا وہ ٹریٹمنٹ ہونا ہے, اور کوئی یہ نا الٹرا ساؤنڈ اور یہ اور وہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم پیر کو آ جانا. پیر والے دن وہ نہیں آیا. میری بیگم نے کہا غیور نہیں آیا. تو میں نے اس کو فون کیا, کہنے لگا کہ سر وہ میرے صحت کارڈ تھا نا, تو اس سے میرا کام ہو گیا, تو مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ خود مختاری جو ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف سے آؤں گا. ایک تو ہم اس کی سسٹینیبلٹی چیک کرنا چاہیں گے کہ کیسے اس کو سسٹین رکھا جائے گا, کیونکہ 1 کروڑ سے زائد اگر روزانہ کی بنیاد پر کھانا بھی ہوگا, پھر اس میں جو بیسک یعنی بنیادی سروسز تمام ہوں گی, اس پہ ہم جانا چاہیں گے. برگیڈ صاحب, ہم اگر کیونکہ صحت کارڈ کی بات کریں تو اس میں بھی 2 طرح کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو ثانوی ہے اور ایک ترجیحی بنیادوں پر علاج ہوتا ہے. اور تھوڑا سا ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ 1 جنوری کے بعد پنجاب میں ڈیفینیٹلی پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں یہ جو پروجیکٹ تھا وہ وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے اس کو نافذ کیا گیا, وہ کیسا رہا, اور پنجاب میں پنجاب کی جو عوام ہے وہ کیسے فیسلٹی کو حاصل کر سکتی ہے. اور ڈیفینیٹلی لیڈر آن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم جو گلگت میں بھی انہوں نے اعلان کیا, پھر کشمیر کا بھی انہوں نے بات کی, اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بھی, بلوچستان کے شہریوں کے لیے. تو کس طریقے سے وہ اس کو وہ کر سکیں گے, حاصل کر سکیں گے؟ جہاں تک کے پی کا تعلق ہے, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ وہ تو 100% وہاں پہ تو لوگ جو ہے نا دے آل بین انرولڈ. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے اس کی بھی ہم نے ڈیٹ 31 دسمبر ہے, اور اس کے بعد صاف ظاہر ہے اسی طرح کے پی کے کی طرح یہاں پہ بھی لوگ مستفید ہوں گے. اسی طریقے سے اے جے کے جو ہے وہاں پہ بھی تقریباً 100% ہو چکے ہیں. اب گلگت بلتستان اور بلوچستان کا بھی جو ہے دے آر آلسو ان دا پروسیس, اینڈ آئی تھنک نیکسٹ ایئر دے آر آلسو گوئنگ ٹو بی انرولڈ ان دیٹ وے. اچھا, جہاں تک ان کی فیسلٹیز کا تعلق ہے, اس میں بیسیکلی کچھ ہیں ٹرشری ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جو سیکنڈری ہوتی ہیں. جو تو ہے نا ٹرشری ڈیزیزز, جس میں آپ کے ہارٹ کے ایشوز ہیں یا آپ کے کینسر کے ہیں, جو موذی بیماری ہیں نا, ان کا جو ہے نا ان کے لیے ہمیں بجٹ بھی زیادہ ملتا ہے. اب فار ایگزامپل ایک اگر کسی کا ہارٹ کا ہم نے بائی پاس کرنا ہے تو اس کے لیے ایک مریض کو آلموسٹ 2 لاکھ روپیز دیے جاتے ہیں. تو یہ مطلب سفیشینٹ ہے کہ ایک اس کا علاج ہو جائے. اسی طریقے سے جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا ہم لوگوں نے ساری کیلکولیشن کی ہے اور بڑا ہم نے انالیسس کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے اتنا اچھے ریٹس دیے ہوں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے نا دے آر ویلکمنگ دس. اور الحمدللہ کوئی وجہ نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ دیکھیں لگژری کی یا اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں نے جیسا کہ بھائی میں نے کوئی 5 لاکھ لینے یا 10 لاکھ لینے. لیکن میں خود ایک پرائیویٹ ہاسپٹل چونکہ چلا رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایس ایس پی کے فی الحال ریٹس ہیں یہ اتنے ریزنیبل ہیں کہ ہم لوگ کمائیں تھوڑا کمائیں, لیکن یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہے نا دے آر بینگ بینیفٹڈ. اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے جو کے پی کے میں بھی ہوئی اور جو ابھی پنجاب میں بھی ہم لوگ ان کو سرو کر رہے ہیں کہ اس میں ٹائم جو ہے نا لیک نہیں ہے.
صحیح. آپ کو اگر ایک ہارٹ کا پیشنٹ ہے اس کو بائی پاس کرنا ہے یا اس کو اینجیوگرافی کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی ٹائم لیگ نہیں ہے. آج آیا نا تو میں کل کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے ایز اے پرائیویٹ ہاسپٹل کہ مجھے پیسے ٹھیک ہے 2 مہینے کے بعد مل جائیں گے. اچھا لوگ اس میں ہوائیں یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ جی یہ تو پیمنٹ جو ہے یہ 6 مہینے نہیں ہوتی. میں مطلب ہے آن مائی آنر آئی ایم ٹیلنگ یو کہ جی مجھے 2 مہینے کے بعد ایگزیکٹ کئی دفعہ 1.25 مہینے میں کئی 2.25 بٹ ایوریج 2 مہینے میں آپ کو پیمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اتنا بڑا ایک عمل ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جس کی بنا پہ پرائیویٹ ہاسپٹل دے آر آلسو ویری انتھیوزیاسٹک اینڈ دے آر آلسو ویری پازیٹیو. اور جو پیشنٹس ہیں وہ بالکل دھڑلے کے ساتھ آتے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی ان کو وہی عزت دے رہے ہیں اور اس کا بہت زیادہ فیوچر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے جو کہ ہماری پبلک کو اس کا شاید اس کا اتنا علم نہیں ہے لیکن جو ہمارا لوور اسٹریٹا آف دا سوسائٹی ہے وہ اس سے اتنے مستفید ہو رہے. دیکھیں اب گائنی کا مسئلہ ہے. اب 20,000 روپیہ جو ہے نا وہ اس کی پیمنٹ ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ لوگ ٹھیک ہے 1.5 لاکھ بھی لیتے ہیں 2 لاکھ بھی لیتے ہیں لیکن کہ ایک نارمل کو ہم 2 لاکھ میں ایک ڈلیوری ہمارے لیے ایز اے پرائیویٹ ہاسپٹل اٹ از گڈ انف. اور وہ آتے ہیں ایئر کنڈیشن میں ان کی ڈلیوریز ہوتی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ایون وہ جب جاتے ہیں ان کو ہم 10 دن کی دوائی بھی دیتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ایون وی آر سپوز ٹو پرووائڈ دیم دا ایمبولینس ٹل دیئر ہاؤس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مجھے آپ بتائیں نا کہ کب کسی نے سوچا یا کب کسی نے اس ملک میں کیا. یہ صرف یہی شخص ہے جس نے یہ آئیڈیا دیا اور الحمدللہ ہم جیسے لوگ جو آلریڈی اس طرح کے کوئی ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ہمیں اس طرح کی کوئی ہاتھ پکڑائے اور وی آر ود ہم اور دس گوئنگ ٹو بی بینیفیشیل فار دی پیپل. اور یہ یعنی انہوں نے مدینہ کی ریاست کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ابھی آج ہم بھی لکی ہیں کہ آپ دونوں ماشاءاللہ ایک پناہ گاہوں کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے. ایک تھوڑا سا میرا جو عام شہریوں کا جو سوال ہے کہ جو 1 ملین کا جو انشورنس ہے ہیلتھ کی کیا وہ 5 ایئرس کے لیے ہے 1 ایئر کے لیے ہے اور پھر اس کو سسٹینیبل کیسے بنایا جائے گا؟ ہمارے ہاں حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو پروجیکٹس جو ہیں وہ ختم کر دی جاتے ہیں. تو کیا اس کو کیونکہ اگر ہم صرف سندھ کے علاوہ باقی تمام صوبوں میں وزیر اعظم جو ہے وہ اس کو لاگو کرنے جا رہے ہیں تو اس کو سسٹینیبل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جہاں تک سسٹیننس کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہماری فائنینشیل سچویشن ہیز ٹو بی گڈ اونلی دین اٹ ول بی سسٹینیبل. دیٹ از نمبر 1. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں ہے کہ وہ تقریباً 4 لاکھ روپے کا ہوتا ہے پر ایئر. تو اس میں دس از سفیشینٹ. ٹھیک ہے اگر کسی کی کوئی میجر کوئی ڈیزیز آ جائے کہ اس میں مثال تو زیادہ ہے تو اس کے لیے ہم اسپیشل پرمیشن لیتے ہیں اور الحمدللہ اس کی مل جاتی ہے. لیکن یہ جو کویشچن ہے کہ سسٹین کیسے کریں گے جو ابھی تک کا معاملات ہیں اور یہ انہوں نے اس کو کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل آپ اس وقت وہ اسٹیٹ لائف انشورنس ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اپنے میکانزمز ہیں اور انہوں نے ان کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے تو وہ اس کو سسٹینیبل بنا رہے ہیں. اور ابھی تک ابھی 2-3 سال ہو گئے اس میں تو اٹ از ورکنگ ویری ایفیشینٹلی اور کبھی ہمیں یہ نہیں پریشانی ہوئی کہ خدا نخواستہ ہمیں پیمنٹ نہیں ہو رہی. اور میرا ایمان ہے کہ جس جذبے کے تحت یہ ہمارے عمران خان صاحب کریں اللہ اس میں برکت بھی ڈالے گا اور وی آر آلسو دیئر ٹو سپورٹ دم انشاءاللہ. بریگیڈیئر صاحب اس پر تو ہم آپ سے بات چیت جاری رکھیں گے. واپس میں نسیم الرحمان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. پناہ گاہوں کی جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو عمومی طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ضرورت مند لوگ مزدور پیشہ لوگ یا پھر وہ لوگ جو کہ بہت مشکل میں ہوں. کیا ان پناہ گاہوں میں بچوں اور خواتین کے حوالے سے بھی ان کا خیال رکھا گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ باہر سے آنے والے شخص کو کیسے پتہ چلے گا اگر اسلام آباد میں ایک شخص آتا ہے کہ یہاں پناہ گاہ ہے وہاں تک کیسے پہنچا جائے گا؟ اس کے حوالے سے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ جی اچھی بات آپ کر رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ستی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ترجیحی بنیادوں کو دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے ترجیحی بنیادیں یہ ہیں کہ جو ہماری ترجیحی سامعین ہیں جن کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ اربن پور ورکرز جو دیہی علاقوں سے روزی کی تلاش میں شہر میں آتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ ایک قوت برداشت بھی ہے اور جذبہ بھی ہے اور ہمت بھی ہے جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آب جو سے کیے بحر بے کرا پیدا. دا کامن مین جو ہے نا پاکستان کا وہ اتنا زیادہ محنت بھی کرنے والا ہے جذبہ بھی رکھنے والا ہے اگر اس کو تھوڑا سا بھی حوصلہ دیا جائے تو.
ایک تو ہو گیا کہ وہ سب سے زیادہ وہ ہوتے ہیں 70% لوگ جو ان پناہ گاہوں میں ٹھہرتے ہیں رہائش پذیر ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ اسکلڈ ہیں اور سیمی اسکلڈ ہیں اور انسکلڈ ہیں، وہ بزرگ مزدور بھی ہیں، اور ان کو ہم سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ بزرگ مزدور پہلے. جو ہمارے پاس فیسلٹی ہے وہ اتنی کافی نہیں ہے کہ ہر بندے کو جو آتا ہے، تو ایلیجبلٹی کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ کھانا سب کے لیے، کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا، نو کویسچنز آسکڈ. کھانا کھانے ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو کہ پیٹرول پمپ کے اوپر گارڈس ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو موٹر سائیکلس پہ آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں سفید پوش ہیں جو کہ سوزوکی کے اندر آ کے بیٹھ کے. تو میں نے یہ ایک دفعہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا میٹنگس میں، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا، میں نے کہا جی ایسے بھی لوگ آتے ہیں تو ہم اس کو، انہوں نے کہا سفید پوش لوگ ہیں، لوگوں کو عزت دو. جو ضرورت مند ہے نا وہی آ کے یہاں پہ کھانا کھائے گا، جو افورڈ کر سکتے ہیں نا، یہ پاکستانیوں کا نہ سوچو، وہ بلکہ دے گا. غریب کے پاس بھی اگر 2 روٹیاں ہیں نا تو وہ 1 روٹی دے ہی جاتا ہے کسی کو جاتے جاتے بھی. اور دوسرا آپ نے کہا کہ اور کون سے والے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو طالب علم ایڈمیشنز کے لیے آتے ہیں، وہ آگے ان کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اسٹیشن کے اوپر سوتے تھے یا ریلوے اسٹیشن پہ یا لاری اڈے پہ، صبح پہ جا کے ٹیسٹ دینا ہے، نہ ٹیسٹ اچھا ہوا نہ کچھ ہوا، وہ بھی آ کے ٹھہرتے ہیں. پھر ایسے جو آپ نے خواتین کا کہا ہے، اگر ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر بیمار ہوں گا نا میں، تو شاید میرا بھائی میرے ساتھ نہیں جائے گا، میری بہن جائے گی، شاید میرا والد نہیں جائے گا، میری ماں جائے گی، ہے جی. تو وہ جو تیمارداری کا رول ہے نا ابھی بھی ہمارے معاشرے میں خواتین کے پاس ہے. تو ہم نے، میں یہ کہوں گا کہ عام تاثر یہی کہ صرف یہ آدمیوں کے لیے یا مزدوروں کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی بھی جو 15% جو مستفید ہو رہی ہیں نا، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، وہ ہماری خالائیں ہیں. وہ کہاں پہ ہیں کہ جتنے بڑے ہاسپٹلز ہیں نا ان کے اندر پناہ گاہیں ہیں. لاہور کے اندر 8 پناہ گاہیں ہیں، میں ہاسپٹل میں، سروسز ہاسپٹل میں، غلام دیوی ہسپتالوں میں کون آتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، پمس میں جب ان کے ساتھ آتی ہیں تو کون آتے ہیں؟ تو وہاں پہ لنگر کھانے کا بھی انتظام ہے. وہ وومن اونلی پناہ گاز بھی ہیں. اچھا، چند ایک ایسی پناہ گاہیں ہیں کہ جیسے ترلائی میں ہے تو عورتوں کے لیے بھی جگہ ہے، صحیح جی، اور G9 میں ہے تو سبزی منڈی میں ہے تو 2 کمرے عورتوں کے لیے بھی ہیں. اور یہی ہے کہ جو سٹاف بھی ہم نے رکھا ہوا ہے نا، اس میں ہماری بہنیں بھی کام کر رہی ہیں، پڑھی لکھی ہیں. ہر پناہ گاہ کے اندر ایٹ لیسٹ 3 خواتین جو ہیں نا، جس کو جینڈر بیلنس کہتے ہیں، کہ ان کو بھی موقع دینا چاہیے. M.Phil پڑھی ہوئی ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں، نیٹ اینڈ کلین ہیں، درد دل ہے. وہ کہتی ہیں ہم 2-3 سال کے لیے کوئی اچھا کام تو کر جائیں نا. تو اس سے پناہ گاہ کا جو ایک معیار ہے نا اور سوچ ہے وہ ایسی ہو گئی ہے. تو یہ سب لوگ جو ضرورت مند ہیں، جو کہ شہر میں رہنے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، شہر مہنگا بھی ہے اور مشکل بھی ہے، شہر تیار نہیں ہے رکھنے کے لیے. کراچی میں 500 کچی آبادیاں ہیں، لاہور میں 350 کچی آبادیاں ہیں، اسلام آباد میں کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. 52 کچی آبادیاں. اور پچھلی میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے یہی کہا کہ یہ پناہ گاہ تو آپ نے بنا ہی رہے ہیں، آپ یہ جھگیوں میں رہنے والے آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ جب میں آتا ہوں تو کہتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کے اوپر. So we are beginning to look at the problem of the urban poor in the bigger perspective. اور پاکستان میں آبادی سے بھی زیادہ جو رورل اربن مائگریشن ہے نا، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں آبادی کا بڑا مسئلہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ 3.7% لوگ دیہات سے اٹھ کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں. صحیح. جب میں پیدا ہوا تھا 1950 میں تو اس وقت 20-25% لوگ شہر میں رہتے تھے. اب پاکستان میں 45% لوگ جو ہے نا وہ شہروں میں رہتے ہیں. ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ رورل اربن مائگریشن جو ہے نا وہ پاکستان میں. شہر تیار نہیں ہے، حکومت تیار ہے. شہر تیار نہیں ہے، آپ جیسے لوگ تیار ہیں. ستی صاحب نے بات کی تھی سسٹینیبلٹی کی، پائیداری کی. میں جو UN کے کام کے تجربے سے بھی اور پاکستان میں بھی، وہ چیزیں سسٹینیبل نہیں ہوتی جن میں کرپشن ہو. صحیح. جن میں کرپشن نہ ہو ان کے زیادہ چانسز ہیں. جیسے سیدھا ہم یہ دیکھیں کہ عام آدمی کو کس طرح ہم نے لیفٹ کرنا ہے اور لائف ان کی بہتر کرنی ہے، تو وہ چیزیں آگے. تو یہ جو پروگرام ہے نا، اس کو میں کہتا ہوں 3S پروگرام ہے، کہ سیف، سیکیور اینڈ سسٹینیبل پناہ گاہ. اس سوچ کے ساتھ چلے ہیں کہ کیسے چلے گی. فلاں کمپنی پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا، کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک پناہ گاہ کے اوپر.
جیسے آپ نے تو کہہ دیا 1 ملین ایک بندے کو ملتی ہیں، ایک پناہ گاہ کے اوپر 15 لاکھ روپے مہینے کے خرچ ہوتے ہیں. حکومت کتنا دیتی ہے عالیہ؟ حکومت دیتی ہے صرف 25%. حکومت کیا دیتی ہے؟ حکومت دیتی ہے شیلٹر، حکومت دیتی ہے سیلریز آف دی امپلائیز، حکومت دیتی ہے یوٹیلیٹیز کے بل، حکومت دیتی ہے جگہ، کوئی ابینڈنڈ پلیسز ہیں. ابھی سی ڈی اے والوں نے 5 پناہ گاہوں کے لیے 2 کنال کی جگہ دی ہے، G9 میں، ترلئی میں، ترنول میں، 12 قوم میں، سبزی منڈی کے پاس، کیونکہ پہلے وہ میک شفٹ تھی. اب یہ سوچ ہے نا کہ اس کو پائیدار بھی بنانا ہے. اور کیسے بنانا ہے؟ میں نے کہہ دیا 25% تو اس چیز کا خرچہ ہوتا ہے. سب سے بڑا خرچہ کس چیز کا ہے؟ خوراک کا. اور جو مہنگائی کی بھی بات ہوتی ہے، خوراک کون دیتا ہے؟ جو فلاحی ادارے ہیں، سیلانی ٹرسٹ ہے، اللہ والے ٹرسٹ ہیں، لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ہے، ترس فاؤنڈیشن ہے، اتنے لوگ ہیں دینے والے عالیہ. میں دل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب کے گھر سے بھی کھانا آتا ہے ویکلی ان کو دینے کے لیے، عالیہ کے گھر سے بھی آتا ہے، صدی کے گھر سے بھی آتا ہے. میں خود جاتا ہوں، لوگ آئے کہتے ہیں کہ سر اس جمعرات کو ہم نے 4 دیگیں دینی ہے. جو پہلے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے ایک ڈس آرڈرلی مینر میں، آپ راستہ تو بتائیے، دینے والے تو بہت تیار ہیں، آپ طریقے تو بنائیے. تو یہ ہم نے کارو آؤٹ کیا ہے ایک ایسا سسٹم. تو 75 پارٹنرشپس ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی. یہ اسی لیے تو کرونا سے ہم بچ گئے نا کہ ملٹیپل پریونٹیو لیے. میں نے کہا جی ہم بند کریں. انہوں نے کہا کیا چاہیے نسیم اس کو چلانے کے لیے؟ میں نے کہا جی ماسک چاہیے. انہوں نے کہا کتنے ماسک چاہیے؟ میں نے کہا جی 5 پناہ گاہیں ہیں، 5000 بندے تو ڈیلی آتے ہیں، تو 5000 ایک دن کے 35000 ایک، مجھے تو 1,40,000 چاہیے. انہوں نے کہا اور کیا؟ میں نے کہا جی سینیٹائزرز اور سوپ اور یہ وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہم تو روٹی مشکل سے اداروں سے لے کے دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا جی جیسے پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ تھرمو اسکینر ہے، ہم میٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی تو ہونے چاہیے نا. کتنے تھرمو اسکینر چاہیے؟ میں نے کہا 20 چاہیے. اور میں نے کہا جی اور بھی کچھ چیزیں چاہیے. سڈنلی آئی ریئلائز آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی سیلف ہی ہیڈ ایون پٹ دا فون ڈاؤن. بٹ دا اسٹوری ڈز ناٹ اینڈ دیئر. ود ان 1 آور مجھے NDMA سے فون آیا کہ کس جگہ کے اوپر ماسک پہنچانے ہیں، کس جگہ کے اوپر سینیٹائزر، کس جگہ کے اوپر. اینڈ وی ہیڈ دیٹ. فیومیگیشن بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے نیت کا انعام دیا، ایک بھی کیس نہیں ہوا. پھر جو سٹاف تھا ان کو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی طرح سے ان کی ویکسینیشن کروائی گئی. So we can see there are more to it. یہ صرف پناہ گاہوں کا میٹر نہیں ہے، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی صحت، ان کی زندگی، ان کی ضرورتیں، اور پھر اسی طریقے سے لسٹ گوز آن. ایک لمبی لسٹ ہے. ایک بات عالیہ بہن اور بتاؤں کہ جو پارٹنرشپ ہے نا وہ صرف یہ بڑے بڑے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. کمیونٹی کے لیول پہ ایک اسپیسیفک بورڈ بنائے گئے ہیں. جو آپ نے ہیلتھ کا کہا ہے، جو ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے، ٹیلی ہیلتھ کلینکس، ٹیلی کیوسک وہ لگے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ جائیں. بلڈ پریشر میں وہیں جا کے کرتا ہوں کہ 180 ہو گیا، او مائی گاڈ تھوڑا ریسٹ کروں. جتنے بزرگ مزدور ہیں ان کا ہیلتھ کا ڈیٹا ہے. اور وہ ایک ایزی شفا انٹرنیشنل کینیڈا بیس گروپ ہے. پرائم منسٹر صاحب کی سوچ اور جذبہ دیکھتے ہوئے انہوں نے خود لگا کے دیے ہیں. اٹ از دیئر بزنس. وہ کہہ رہے ہیں بزنس بھی کر رہے ہیں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھی کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہو گیا کہ آن لائن ڈاکٹر اویلیبل ہوتا ہے. کہ اس کے علاوہ جو یہ پناہ گاہ اسپیسیفک بورڈس ہیں اس کے اندر علاقے کی معزز خواتین ہیں، نوجوان لوگ ہیں، دکاندار ہیں اور ڈاکٹر ہیں جو کمیونٹی کے. سرفراز چیمہ 12 قوموں میں بیٹھتا ہے شام کو، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی انوالومنٹ. بریگیڈیئر صاحب انتہائی اہم پہلو. آپ خود بھی اگر ہم بات کریں تو بالکل اسی طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. چاہے ہم حسین لکھانی ہاسپٹل کی بات کریں، ہم دیگر انیشیٹیوز کی بات کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ جہاں حکومتیں تو کام کر ہی رہی ہیں لیکن وہاں پرائیویٹ سیکٹر بھی آگے بڑھ کر آپ کی طرح، آپ کے ہاسپٹل کی طرح لوگوں کی خدمت کرے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس ہاسپٹل میں عام بندے کو کس طرح کی سہولتیں میسر ہیں؟ یہ تو آپ نے ایسی بات کی جو میرے دل کی آواز ہے. کیونکہ ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کوٹلی ستیاں سے، یہ بہت ہی بیکورڈ ہے. اور ایجوکیشن کے بھی کبھی بہت وہاں پہ فقدان ہے اور ہیلتھ کا بھی ہے. تو ہم چونکہ ایک بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے تھے اور ہم لوگوں کا فرق صرف اس لیے پڑا کہ ہم لوگ یہاں پہ آ کے تو انگریزی اسکولوں میں پڑھ گئے اور پھر ہم افسر بن گئے. اب یہ اللہ کی ایک ہم پہ امانت ہے جو کہ ہر شخص پہ ایز اے مسلم یہ اللہ کی امانت ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، دس ہیز ٹو بی ریٹرنڈ. یہ ایک ہماری امانت ہے جو ہم نے اپنے ساتھی ہیں، جو ہمارے احباب ہیں، ان کو لوٹانی ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی جو ہیں ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ چونکہ اسلام کا یہ ہمیں ایک سبق ہے، جن جن لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوئی ہے دے آر ریٹرننگ اینڈ دے آر پیئنگ بیک ٹو دا سوسائٹی. تو ہم بھی اسی حوالے سے الحمدللہ اس جذبے سے کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ان کو دے شوڈ کانسنٹریٹ آن دس تھنگ. اور میں اپنے ہاسپٹل کے صرف حوالے سے بتاؤں کہ یہاں پہ اتنے لوگ ہمیں زکوٰۃ کا پیسہ یہ دے رہے ہیں، اس کے ہم نے الگ فنڈز بنائے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہمارے غریب آج تک نہیں ہوا کہ کوئی غریب آیا ہو. اب کل مجھے کسی نے کہا کہ سر یہ ان کی MRI کرانی ہے تو اس پہ 8,000 روپے لگنے. میں نے کہا ایک سیکنڈ بھی نہ سوچیں. تو اسی طریقے سے کوئی پروسیجر ہے تو ہم اس کو نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں نے ہمیں اتنا پیسہ آلریڈی دے چکا ہے. کوئی آتا ہے وہ فلٹریشن پلانٹ لگا کے چلا جاتا ہے کہ جی یہ 1.5 لاکھ کا فلٹریشن پلانٹ ہے، تاکہ جو بھی یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں ان کے جو احباب ہیں ان کے ساتھ تو ان کو پانی کم سے کم صاف ملے. اسی طریقے سے اٹ از ناٹ اونلی دا ہاسپٹل، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں یہاں پہ ڈفرینٹ اسکولز ہیں، ان کے بچے ان کے یونیفارمس جو ہیں وہ اس کے پیسے ہمیں دیے جاتے ہیں. ایون ہمیں انگلینڈ سے ہمارے پاکستانیز ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں کہ سر جو آپ لوگوں نے اسکولز گاؤں میں بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے ان کو بچوں کو، چونکہ انگلینڈ میں ہم اپنے بچوں کو لنچ دیتے ہیں تو آپ کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ ہم پے کریں گے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور ہم تو پریکٹیکلی اس کی ہماری مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے کہ جی لوگ جو ہے وہ اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے، جس طرح پناہ گاہوں کے حوالے سے بھی بتایا، تو اس ہاسپٹل کے حوالے سے بھی ہمیں لوگ بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم نے وہ بالکل فنڈز الگ کیے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی غریب یا کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس مثلاً صحت سہولت کارڈ نہیں ہے، یا اس کی کوئی مجبوری ہے، یا اس کا مثال تو آپریشن میں 2 کے بجائے 3 لاکھ روپے لگ رہے ہیں یا 5 لاکھ لگ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے پیرامیڈک کا انسٹیٹیوشن بھی کھولا ہوا ہے اپنے اس میں ہاسپٹل میں. اس میں 6 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ڈینٹسٹری ہے، نرسنگ ہے، آپریشن تھیٹر کا. اب اس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، دیکھیں نا میٹرک کے بچے ہیں، اور ان کو ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، اور ان کو سٹارٹنگ جو ہے نا ان کی تنخواہ وہ انشاءاللہ 40,000 سے شروع ہوتی ہے، اینڈ اٹ گوز اپ ٹو 70,000. اب اس کے لیے بھی ہمیں لوگوں نے اتنے فنڈز دے دیے کہ جی جو بچے آئے ہوئے نا ان کو آپ مفت پڑھائیں. تو ان کے یونیفارمز کا بھی اور یہ سارا. سو مقصد ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ جس جگہ پہ بھی ہم ہاتھ ڈالتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دے آر آؤٹ ٹو ہیلپ دا ہیومینٹی. لیکن میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو، جیسے نسیم صاحب نے بھی بات کی کہ کاز کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ اس میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی کچھ ہو رہا ہے. میں اسی کو ایڈ کرتے ہوئے میں جاننا چاہوں گا کہ اب بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ ہمارے ہاں جنوبی پنجاب میں ایسے بہت سی خواتین ہیں جن کے ابھی تک ID کارڈز تک نہیں ہیں، یا جو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو نیئر بائی جو ہے وہ نادرا سینٹر کو وزٹ کرنا چاہیے، اپنے جو قواعد ہیں ان کو درست کرنا ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو 1 جنوری کے بعد سے عوام کو پاکستان یعنی پنجاب کی عوام کو کیا کرنا چاہیے، کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی نمبر ہے وہ آپ تھرو جو ہے SMS اس کے تھرو پتہ چلے گا، یا پھر وہ کارڈ ID کارڈ میں ہی سارا کچھ شفٹ ہو جائے گا، وہ کہاں سے چیک کریں گے اس کو؟ بیسیکلی پہلے تو کارڈ کا ہونا لازمی تھا، لیکن ایون پنجاب میں اب ہمیں جب ہمارے پاس وہ آتے ہیں تو وہ اگر کوئی NIC بھی دکھائے نا تو دیٹ از گڈ انف، وی ڈونٹ نیڈ اینی ہیلتھ کارڈ فار دیٹ. تو اسی کو جو ہے وہ پورا یہی امپلیمنٹ ہوگا جیسا KPK میں ہو رہا ہے. تو اس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ جو NIC کا کم سے کم یا نادرا میں تو آپ کو رجسٹر ہونا پڑے گا، کیونکہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو ہی وہ NIC میں ہم اس کو پنچ ان کرتے ہیں نا تو اس میں ان کا پورا ڈیٹا آ جاتا ہے کہ بھائی ان کو مثلا 10 لاکھ روپے اگر آتھرائز ہے تو اس میں سے یہ کتنا خرچ ہو چکا ہے اور کتنا، کیونکہ اٹس آل کمپیوٹرائز. تو اس کی حد تک تو جو بھی جتنے بھی صاحبان ہیں یا جو بھی ہمارے جو لوگ اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں دے ہیو ٹو گو ٹو دا نادرا اور وہاں سے کرنا پڑے گا. اس کے لیے آف کورس گورنمنٹ کو جیسے زیادہ مطلب ہے تھرو سروس میسیجز یہ کرنا پڑے گا پروجیکٹ، اور جو ہمارے جو MNAs ہیں MPAs ہیں جو ہمارے جو بھی لوگ اس سے کنیکٹڈ ہیں دے ہیو ٹو گائڈ دی پیپل. لیکن یہ ہے کہ نادرا میں اگر نہ ہوا تو پھر یہ ذرا مشکل ہو جائے گا، بیکاز یہ سب کچھ جو ہے نا اٹ از آن لائن اینڈ اٹ از آل ڈیجیٹائزڈ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نسیم الرحمان صاحب، آپ نے بات کی کہ 115 سے زائد یا 115 اس وقت پناہ گاہیں موجود ہیں، تو کیا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، اسٹڈی کیا ہوگا کہ 115 پہ مزید بھی بڑھ رہی ہیں
ڈیٹا مزید بھی آ رہا ہے. اور پھر اس میں اگر ہم صوبوں کی بات کریں، پنجاب میں کتنی پناہ گاہیں ہیں، سندھ میں کتنی ہیں، باقی صوبوں میں کتنی ہیں، اور باقی آپ نے کافی اس میں کہا کہ سسٹینیبل کس طرح بنایا جا سکتا ہے، آپ نے کمیونٹی کو انوالو کیا، اور پھر اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا. یہ سارا جتنی پناہ گاہیں ہیں وہ آپ کے پاس آن لائن سارا روزانہ کی بنیاد پر ان کے پاس کوئی مانیٹرنگ سسٹم ہے؟ جی، پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہ پروگرام بھی اس طرح سے چل رہا ہے کہ ایک تو ہے مرکزی سطح کے اوپر جس کو فیڈریشن کہتے ہیں، جہاں سے ہمیں کوشش ہماری طرف سے یہ ہو رہی ہے کہ ایسا ماڈل اور ایک سٹینڈرڈ برانڈنگ کی جائے کہ پناہ گاہ ایسی ہونی چاہیے. اس کے بارے میں کوئی دو اوپینینس نہیں ہیں کہ جو غریب لوگ آ رہے ہیں شہروں میں بھی ان سے پوچھتا ہوں پناہ گاہ بنانی چاہیے کہ نہیں بنانی چاہیے. کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ نہیں آپ بھکاری بنا رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ سر بھکاری اور طرح سے بنتا ہے، کرپشن سے بنتے ہیں ملک، بھکاری ہو جاتے ہیں، ایڈ مانگنے سے بن جاتے ہیں، حالات ایسے ہوتے ہیں. تو عام سی بات جو لوگوں کو بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم آپ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. لیکن سر میں اس میں ایڈ کروں گا کہ اسٹیٹ کی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف کرائمز بڑھتے ہیں تو اس وقت جسٹیفیکیشن یہ دی جاتی ہے جناب اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، اس کے پاس رہائش کا مسئلہ تھا، اس کے پاس ہیلتھ کا ایشو تھا، اس کے جناب یعنی سمپتھی کریٹ کی جاتی ہے کہ جناب اس کی فیملی کا ممبر یا ایون پیرنٹس کی بات کی جاتی ہے جناب ان کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا، اس نے یہ چوری کر لی یا اس نے یہ کرائم کر لیا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک بہت بڑا یعنی فلاحی ریاست کی طرف سب سے پہلا قدم ہے کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں بنیادی ضروریات، اس کے بعد قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کو سزائیں بھی دیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے بعد تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی بہانہ نہیں بنتا جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. میں ڈائریکٹ ہی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سبزی منڈی کے پاس سب سے بڑی اسلام آباد کی پناہ گاہ ہے، تو وہاں ارد گرد رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ جب سے پناہ گاہ بنی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ جو سٹیل کے مین ہولز کے ڈھکنے ہوتے ہیں نا وہ چرائے جاتے تھے، اب وہ چوری نہیں ہو رہے. جس کو کھانا ملے گا وہ کیوں چوری کرے گا سر؟ جس کو رہنے کی جگہ ملے گی وہ کسی کو راستے میں سے روک کے اس کا پرس کیوں چھینے گا؟ تو پیٹی کرائمز، ڈرگ یوز، آل آف دیز تھنگس دے آر پروڈکٹ آف کہ لوگوں کو جب بنیادی سہولتیں نہ دی جائیں. اگر ریاست یہ ذمہ داری بنیادی سہولتوں کی فراہمی لوگوں کا اعتماد بڑھاتا ہے، جرائم کم ہوتے ہیں، بھکاری کم ہوتے ہیں اور اس سے پھر معاشرہ آگے جاتا ہے. تو یہ غریب دوست قدم ہے. ایک ہم نے پناہ گاہوں میں خود یہ دیکھا ہے کہ پناہ گاہs آر ناؤ بیکمنگ اے پلیس. ہمارا کیا مقصد ہے ستی صاحب؟ وی وانٹ ٹو کنیکٹ دوز ہو وانٹ ٹو ہیلپ ود دوز ہو نیڈ ہیلپ. بالکل ٹھیک. دینے والے بھی بہت ہیں سلطان صاحب جیسے. ایک ہسپتال ہے، 3 اسکول ہیں ان کے. بالکل. اب 3 اسکول، ایک ہسپتال اگر ایک شخص اپنے اس سے چلاتا ہے ٹھیک ہے، لیڈر تو ہمارا ہے ہی اچھا، لیکن بھائی جان آپ ان سے بھی اچھے ہیں کہ ہو رنز پاکستان انہی بنیادوں پہ جن کو کہ ہم ریکگنائز نہیں کرتے. آپ سائلنٹلی کام کر رہے ہیں اور کتنا خوشی محسوس کر رہے ہیں. یہاں پہلے بھی بات ہو رہی تھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے، سو ایکسائٹیڈ کہ وہ ہم کہہ رہے ہیں اور 5 منٹ ہمیں دو جی، ہم بتائیں. اٹس اے پلیس وچ کنیکٹس دی پیپل. پارلیمنٹیرین وہاں آتے کہ کھانا کھاتا ہے، چاہے 1 دن کے لیے آئے، 2 دن کے لیے آئے. میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتا ہوں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی دی اب کام کر رہے ہیں، USR یونیورسٹی سوشل رسپانسبلٹی. کل یہ ستی صاحب کے وہ ممبرز بھی MP بھی تھے، کوسار یونیورسٹی میں ہم گئے ہیں جس میں ستی صاحب نے بھی رول پلے کیا ہے کہ پرانے جو طریقے ہیں ان کو چھوڑ کے نئے اصلاحی طریقوں کی طرف جایا جائے، تعلیم کو بڑھایا جائے، صحت کو بڑھایا جائے. تو 50 پناہ گاہیں جو ہیں نا وہ پنجاب کے اندر ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کرائٹیریا یہ رکھا ہوا ہے کہ جو 4 سے 5 ملین تک جو میگا سٹیز ہیں نا پہلے وہاں سے شروع کریں. پہلے آپ کنسولیڈیٹ کریں، پھر ایک برانڈ بن جائے گا. جیسے ایک میکڈونلڈ ہوتا ہے یا پیزا ہٹ ہوتا ہے، وہ چاہے بھکر میں ہے، بورے والا میں ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہوگا اس کا. وہاں جا کے آپ سوچتے ہیں یار یہ تو میں پیرس کی اس میں آیا ہوں. تو پناہ گاہs آل اوور. اور سندھ کے اندر ابھی 5 پناہ گاہیں ہیں. اور کہاں پہ ہیں؟ کراچی کے اندر ہے، اورنگی کے اندر ہے، کرنگی کے اندر ہے، لیاری کے اندر ہے، نیو کراچی کے اندر ہے. بلوچستان کے اندر 5 پناہ گاہیں ہیں، قلعہ سیف اللہ میں ہے، گوادر میں ہے، کوئٹہ میں ہے، خزدار میں ہے. اس طرح سے KP کے اندر جو ہے نا تقریباً 30 ایک پناہ گاہیں ہیں. سو اس کو ساریوں کو ملائیں ہم تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 115-120 اس کے قریب
لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالیہ بہن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیڈیکیٹڈ پلیسز ہیں. جیسے اسلام آباد میں آپ سے پوچھیں گے 2 پناہ گاہیں تو بہت بیسٹ ہیں. باقی پناہ گاہوں میں لوگ بھی کم آتے ہیں. جب لوگ کم آتے ہیں تو پھر سٹاف کم آتا ہے. جب سٹاف کم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی لوگ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اسپتالوں میں جاتے نہیں ہیں, وہاں پہ دوا نہیں ہے. سو ڈیمانڈ کریشن ہو رہی ہے. جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ جو لوگوں کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ کیا کریں گے. سر ڈیمانڈ کریٹ, جن کے پاس سہولت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سر مجھے کارڈ بنا کے دو. پہلے پاسپورٹ نہیں بنتے تھے. بھٹو صاحب نے وہ کہا کہ جی لیبیا میں جاؤ, ادھر جاؤ, غریب آدمیوں کی لائنیں لگ گئیں. اب پاسپورٹ, اب یہ جیسے یہ نیا جو یہ 120 ارب کا سہولت راشن کارڈ دیا ہے, 9 ملین سے اوپر لوگ رجسٹر ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ چولہا جلانا ہی نہیں, چولہا چلانا ہے, کریانہ ہے, گھرانہ ہے, ان سب کو ملانا ہے. یہ سماجی تعاون ہے. ہم بھی کام کرنا, جیسے سلطان صاحب کام کر رہے ہیں, دیر آر مینی پیپل پاکستان میں جو کرنا چاہتے ہیں. چیز یہی ہے کہ سوچ اگر ہوگی تو آپ ڈیلیور کر سکیں گے. اگر آپ احساس کریں گے تو ہی آپ کسی تو صوبے کی سطح پہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی مشن اور مینڈیٹ ہے, وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی, کے پی میں بھی. فیڈریشن کی سطح کے اوپر اسلام آباد سے کام ہوتا ہے. بیت المال اس کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے. ڈاکٹر ثانیہ اس کے لیے لیڈرشپ فراہم کر رہی ہیں. پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی ڈویژن اس کو لیڈ کر رہا ہے. پالیسی چینجز جو ہے نا وہ یہاں سے پالیسی بنا کے دی جاتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے ملک میں جو میگا سٹیز ہیں ان کے اندر بنایا جائے گا. لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ پرولیفریشن کر دیں, آگا دوڑ اور پیچھا چھوڑ. بالکل صحیح. ایگزسٹنگ پناہ گاہ شوڈ ہیو آل آف دیز بیسک. بالکل ایک میسیج لیں گے آخر پر عوام کے لیے. برگیڈ صاحب, اگر ہم دیکھیں کووڈ-19 جس کو ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کا شروع میں تو جو انہوں نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائیں, میں نے پورا ملک لاک ڈاؤن نہیں لگانا, لیکن بہت سی تنقید بھی آئی. لیکن لیٹر آن ہم نے دیکھا کہ دنیا نے اس کو سراہا. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کووڈ-19 کو کیسے نپٹا ہے ہم نے؟ جہاں تک کووڈ-19 کا تعلق ہے, میں کہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اچیومنٹس یا جو کامیابی ہے ان میں کووڈ-19 بھی ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا پینڈیمک تھا کہ جس میں دنیا بھر جو ہے نا اٹ واز انوالوڈ اینڈ دے ور سفرنگ. بٹ الحمدللہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے شروع کیا, بالکل سٹارٹ میں جب ووہان میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے جو چائنا میں اسٹک تھے, دا ہول ورلڈ, پورا ملک, پرٹیکولرلی جو ہمارے ساتھ ہے دو پیپل ہو اگینسٹ دا گورنمنٹ ناٹ, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے بچے ہیں اور ان کو آپ نہیں. بٹ انہوں نے کیسے ان کو پروگرام کے تحت ایک پرٹیکولر ٹائم کوارنٹین کے بعد بلایا, اور کتنی ہماری اس سے سیفٹی ہوئی. اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹیپس لیے گئے, جتنی بھی 3 ویوز آئی ہیں, الحمدللہ وی ہیو سروائیوڈ کرونا وائرس کی. اب جو ہے ایمیکرون ویریئنٹس جو ہیں کرونا کے وائرس کے جو ساؤتھ افریقہ سے سٹارٹ ہوا ہے, اس کے لیے بھی جو اسٹیپس ہمارے لیے جا رہے ہیں, اور پرٹیکولرلی یہ جو ہماری نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر ہے, یہ جو اس کو انہوں نے آرگنائز کیا اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو مینیج کیا فائنینشلی یا میڈیکلی, آئی تھنک یہ جو ہے اس کی مثال دی جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک جو اتنا بڑا ایک جو آفت تھی اس کو بہت احسن طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے آج کے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. نسیم الرحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی آج بہت ان ڈیٹیل خاص طور پر پناہ گاہوں کے حوالے سے بات کی. یقیناً یہ کچھ اس طرح کے موضوعات ہیں کہ جن پر اگر ہم بات کرنے لگیں تو وقت جو ہے بہت کم پڑتا ہے, اور جتنا بھی وقت ہو اس میں مزید بھی اس بات چیت کو ایڈ کیا جا سکتا ہے. اب ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے نسیم الرحمان صاحب کا, فوکل پرسن وزیر اعظم کے برائے پناہ گاہ, اور اسی طریقے سے بریگیڈیئر ریٹائر سلطان محمود ستی صاحب ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود رہے. عالیہ کیسر اور نویس ستی کو اجازت دیجیے. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.